बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में देखने का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, दुआओं का बहुत शुक्रिया और मेरे पेट्रन्स का ख़ास तौर पे बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है। इसमें कुछ स्टॉक टेकिंग है, कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ हैं, कुछ एक बहुत ख़तरनाक किस्म की खबरें हैं और जो सबसे अफ़सोसनाक मेरी नज़र में एक खबर आई है, वो मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ। ये ज़रा आप क्लिप देखिएगा और इसके बाद में थोड़ा-सा इसके ऊपर तज्ज़िया करता हूँ। ये मरियम देखिए। नवाज, मरियम औरंगजेब और राना सनाउल्लाह बांदरी वो इमरान खान को मिलने अटक जेल, यानी तीनों ही उसके सेल के बाहर खड़े हुए थे। वो वाला हिस्सा जहां पर सलाखों वाला जंगला लगा होता है, इमरान खान सेल के अंदर। अब टेंटेड है, मतलब आप जरा मंजर कशी देखें कि मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब और राना सनाउल्लाह इमरान खान साहब से मिलने अटक जेल गए हैं। वो जेल के अंदर खड़े हैं और वो इमरान खान साहब अंदर हैं। मरियम नवाज ने वहां पहुंचते ही बड़ी हकारत की नजरों से उसे देखा और जमीन पर थूका। मरियम नवाज ने थूका, आख थू उन्होंने थूका। थूकने के बाद क्या कहती है इमरान खान साहब को, द मोस्ट ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड को क्या कहती है इमरान खान साहब के बारे में? कहती है, जो तुमने मेरे और मेरे खानदान के साथ किया है, जितनी रुसवाई मेरे खानदान की हो रही है, उससे ज्यादा तुम्हें रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। उससे ज्यादा हम तुम्हारे साथ करेंगे, तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे दुनिया के लिए। तो जनाब, शेर पिंजरे के अंदर से ही धाड़ा। खान साहब ने करके शेर पिंजरे के अंदर से ही धाड़ा। आप अंदाजा करें ग्रेट लीडर कैसा ग्रेट होता है और कैसे ग्रेट होता है। इमरान खान साहब का जवाब सुनिए। पीटीआई के चेयरमैन ने दिल खुश कर दिया। जनाब, ये खबर किसी के पास जवाब क्या था, ये सुनने वाली बात है। जवाब था वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। और आगे से तर्जुमा भी करके बताया पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब ने इन तीन मनहूसों को कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, और बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इसके साथ ही इमरान खान साहब ने जो अगला जवाब दिया वो भी बड़ा क्लासिकल था। इमरान खान साहब ने इन तीनों मनहूसों को, खास तौर पे मरियम नवाज को, कि शेर पिंजरे के अंदर ही शेर ही होता है और कुत्ते पिंजरे के बाहर ही कुत्ते ही होते हैं। कुत्ते कुत्ते ही रहते हैं, शेर शेर ही रहता है। तो ये जब उस मरियम नवाज ने सुना तो आग बगोला हो गई, सीख पा हो गई। मरियम नवाज ने पैर पटका और मुड़ी है। अल्लाह ताला ने वहीं पर उसको सजा दी कि जनाब, वो जब मुड़ी है गुस्से में तेजी से, तो उसके पैर का जो गिट्टा है, ये जॉइंट, वो मुड़ा है और वहीं पर गिर पड़ी दर्द की शिद्दत से। जी, आपने ये सुनी, ये मुझे एक किसी साहब ने भेजी। मुझे ये नहीं पता इसका बैकग्राउंड क्या है और ये मंसूर के पास किसने इन्फॉर्मेशन दी है। क्या ये कोई किसी ने कहा है कि जी ऐसा एक मंजर हो सकता है और उसने ये ड्रामाई अंदाज में इसका मंजर कशी की है, या ये एक्चुअली हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर ये एक मंजर कशी भी है तो इमरान खान बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे मनूस, कमीने, घटिया, ज़लील तरीन सब ह्यूमन बीइंग्स को इसी तरह जवाब देगा। और वाक़ई वो सही कहता है कि शेर पिंजरे के अंदर भी हो तो शेर रहता है, और कुत्ते और कुतियाँ पिंजरों के बाहर हो तो कुत्ते और कुतियाँ ही रहते हैं। ये है जी आपका और मेरा और पाकिस्तान का वो लीडर जो आप लोगों के लिए, मेरे लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहा है। और हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई मसीहा आके किसी तरीके से जादू की छड़ी चलाए और पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएं। ये जो काबिज फौजियों का टोला है, गद्दारे आजम, दज्जाले आजम आसिम मुनीर के तहत और इसके जर्नैलों के तहत, अल्लाह इन सब को गारक करे, अल्लाह इन सब से हमारी निजात दिलाए। कि ये जी खुद ब खुद जो है ना जी, यार जी हैदर भाई साहब, फौज में से कोई क्यों नहीं उठता? मैं पूछता हूँ, आप लोग क्यों नहीं उठते? मुझे कहते हैं जी आप पाकिस्तान आए। मैं अगर पाकिस्तान आया, मैं एक बात करता हूँ, आपके पास ये जो पिछले 14 महीने से मैंने और बाकी और लोगों ने, चंद हैं उनमें से कुछ खैर चंद हैं जिन्होंने ये सारा पोल खोल के आपके सामने, जितने हमाम में नंगे थे, जिनकी दीवारें इमरान खान ने तोड़ी, आपके सामने पहुंचाई। कैसे पहुंचती हैं आपको? मुझे ये बात बताएं। हम सब अपना अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम को अपना फर्ज अदा करना पड़ेगा। किसी गैबी ताकत, हाँ, सूरह काफ की आप आयत की जरूर आप तलावत करें। अल्लाह सुब्हान ताला से आप हिम्मत मांगे। हिम्मत क्या मांगे कि आपका खौफ दूर दूर हो। आप इरादा करें कि आप जिहाद करेंगे, जोरे बाजू से, सिर्फ इरादे से नहीं,
صرف کلام سے نہیں، صرف لکھنے سے نہیں، لیکن سڑکوں میں آ کے اور آپ جو ہے جہاد کریں گے، اور یہ جو ایک ظالم آپ کے اوپر ٹولا بیٹھا ہے جس نے اس ملک کو مفلوج کر دیا ہے، اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں، ان کو قانون کی گرفت کے اندر لائیں، آرٹیکل 6 ان پہ لگے، اور انشاءاللہ تعالی ان سارے جرنیلوں کو، یہ سارے پولیس کے افسروں کو، ساری جوڈیشری کے جتنے اہلکار ہیں جو اس میں شامل تھے، جتنے سیاستدان اس پاکستان کے ساتھ اور اس کے آئین کے ساتھ اور اس کے قانون کے ساتھ جنہوں نے غداری کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو لٹکائیں گے۔ آپ کو یہ خود کرنا پڑے گا۔ آگے چلتا ہوں جی، جو ایک بہت اور بڑی خطرناک انفارمیشن آئی، اور میں تو اس کا بہت عرصے سے آپ کو بار بار اشارہ بھی دیتا رہا ہوں اور ڈائریکٹ نام بھی لیتا رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے وہ میں اب لوگوں کی ان کی جان خطرے میں ہو جائے گی اگر میں ان کے نام لیا، ان کے خاندانوں کی، بیکاز کچھ اسلام آباد میں رہتے ہیں، کچھ لاہور میں رہتے ہیں، ان کی جان و مال خطرے میں ہو جائے گی، ان کی بیوی بچے نہیں بچیں گے، ان کے گھروں پہ پتہ نہیں لوگ کیا کر دیں۔ جب موقع آئے گا میں نام نہیں لیتا، لیکن یہ ذرا آپ پلیز دیکھیں جو شیر افضل مروت نے ابھی ٹویٹ کی ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ ذرا پلیز دیکھیں۔ وہ کہتا ہے جی غدار ہیں پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں اور ان کے جو عدالتی لیگل ٹیم ہے اس کے اندر، ان کے غدار جو ہمارے ساتھ، یہ لائرز کی بات کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی ہے انہوں نے میری زندگی کو بہت زیادہ خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ان غداروں کی موجودگی پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں بالکل 100% ٹھیک ہے۔ انہوں نے میٹنگز کی جو ریکارڈنگز ہیں انہوں نے ہمارے مخالف جو لوگوں ہیں اور میڈیا کے لوگوں کو فراہم کیے ہیں، اور حیرانی اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے زوم میٹنگ کی ڈیٹیلز اور ریکارڈنگز بھی باہر والے لوگوں سے شیئر کیے، جس سے میری زندگی اور میری آزادی بہت زیادہ خطرے میں ہے۔ پھر کہتے ہیں آئی ہیو گون انڈر گراؤنڈ، میں انڈر گراؤنڈ چلا گیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے پکڑ لیا جائے اور کسی بھی وقت مجھ سے پکڑ لیا جائے۔ میں لوگوں کے پارٹی میں جو لوگ ہیں بتا دیا ہے کہ میرے پیچھے کون لوگ لگے ہوئے ہیں۔ کل میں ہائیڈنگ میں گیا ہوں، میں چھپ گیا ہوں، اور مجھے نہیں پتا کہ میں سیف رہوں گا، محفوظ رہوں گا یا نہیں، بٹ میں نے میرے پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں مجھے پکڑنے کے لیے، میں نے ان کو شناخت کر لی ہے، اور میں نے ان کے نام کچھ لائرز کو بھیج دیا کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اگر میں کسی طریقے سے اٹھا لیا گیا یا غائب ہو گیا۔ یہ بہت کہتے ہیں یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ کس پر بھروسہ کریں، پی ٹی آئی کی پارٹی کے اندر بھی کس پہ بھروسہ کریں، اور کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے اجازت دی پارٹی کے اندر کہ کچھ لوگوں نے، اور اگر میرے پیچھے جو یہ لوگ لگے ہوئے اس سے میں بچ گیا، میں ان غداروں کے نام آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ یہ ہے جی شیر افضل مروت، ایک اور بہت زبردست دلیر شیر نما اپنے نام کی طرح لائر ہیں عمران خان کے، اور یہ انہوں نے بات کر دی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم میں جو ان کے ساتھ عمران کے کیس لڑے اور باقی لوگوں کے کیس لڑے، ان کے اندر غدار ہیں، یہ چھپ گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اور ہماری ریکارڈنگز لوگوں کو دیتے تھے، ہماری میٹنگز کی ڈیٹیلز دیتے تھے، اور میں نے ان لوگوں کی شناخت کر لی ہے جو مجھے پکڑنے آ رہے ہیں۔ اگر میں پکڑا گیا یا مسنگ ہو گیا تو میں نے نام لیگل ٹیم کو دے کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اور میں ان کے نام بھی آپ کو بتاؤں۔ یہ ہے جی آج کا پاکستان۔ اب اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کس جگہ پہ کھڑا ہے، میں ایک چھوٹی سی سٹاک ٹیکنگ لینا چاہ رہا تھا، اور وہ سٹاک ٹیکنگ میں اس لیے لینا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں کہ یہ اپریل 2022 میں جب غدار اعظم باجوے نے پاکستان کو بیچا امریکہ کے ہاتھ، اور جو کہ اب بالکل کلیئر ہو گیا، اگر آپ جیفری سیکس کی جو کہ بہت فیمس اکانومسٹ ہیں، دنیا کے بڑے مانے نامے گرانی، انہوں نے ایک ابھی انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ اس کے پیچھے تھا،
عمران بہت زبردست آدمی ہے، میرے سے رابطے میں رہتا تھا، ہر وقت پوچھتا تھا یہ چیز میں کیسے ٹھیک کروں پاکستان کے، یہ چیز کیسے ٹھیک کروں، یہ طریقہ ٹھیک ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا آدمی ہے جس کی شہرت ہر جگہ موجود ہے، جیفری سیکس کی۔ وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں کوئی شک نہیں کہ اس کے پیچھے امریکہ تھا۔ وہ کہتے ہیں ایک کتاب کا ذکر کرتا ہے کہ اس میں 64 ایسے ریجیم چینج آپریشنز امریکہ نے کیے ہیں، اور وہ 2017 کہتا ہے اب اس کے اندر تو ہم شامل بھی کر دیں گے عمران کا۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد جہاں جہاں انہوں نے کیے، جہاں وہ کامیاب ہو گئے اپنے اس غلاظت اور غلیظ ریجیم چینج کے، کہا کہ سوائے وہاں کو اسیسینیشن، خانہ جنگی، بہت برے حالات ہیں ان 25 ملکوں میں جہاں امریکہ کامیاب ہوگا، اور پاکستان میں یہی ہوگا۔ اور کہتا ہے یہ نیوکلیر ویپن سٹیٹ ہے، یہ امریکہ اس طرح کر کے پوری دنیا کی جو پیس ہے اس کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ تو میں یہ بات آپ سے اسٹاک ٹیکنگ کر رہا ہوں کہ اس سے ہوا کیا، جس باجوے نے ہمیں بیچا اور یہ عاصم منیر دجال نے امریکہ کے ساتھ ہمیں بیچا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک، آپ کو پتا ہے کہ 18.5 کھرب ہمارا جو قرضہ ہے وہ بڑھ گیا ہے ان 15 مہینے میں۔ یہ جو قرضہ پی ڈی ایم حکومت کے، یہ 42-45 مہینوں میں عمران کی حکومت میں ہوا تھا۔ دوسرا آپ کو یہ بتاؤں، جو 11,500 کھرب ہمارا انہوں نے خرچہ کیا ہے، ہماری آمدن صرف 6,400 کھرب ہے۔ باقی آپ کی جو ہے خسارہ جو ہے وہ 6.7 کھرب کا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اور یہ ہے پاکستان کی تباہی۔ اور میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ فوج ذمہ دار ہے، اس کے جرنیل ذمہ دار ہیں۔ پاکستان کی دفاع اور قرضہ ملا کے 7.4 کھرب روپیہ جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ترقیاتی منصوبوں پر کتنا جاتا ہے؟ صرف 750 ارب۔ 10% کے قریب آپ کا ہوتا ہے 24 کروڑ عوام کے لیے، اور جناب 7.4 کھرب دفاع اور قرضے کے لیے، جو 6-6.5 لاکھ فوج ہے، جس نے پیٹی باندھ کے اس ماں کو بیچا اور اس کے اوپر کاری ضرب لگائی اور اس کے ساتھ زنا بن جبر کیا۔ ان جرنیلوں نے، اس فوج نے، اس کے ہر سپاہی اور افسر نے جو کہ نہیں کھڑا ہوا اس زنا کے خلاف، سب ذمہ دار ہیں۔ یہ ہے جی پاکستان کا حال۔ اور جتنے لیپ ٹاپ سکیم، جتنے بھی ترقیاتی منصوبے 15 مہینے میں کیے شہباز شریف نے، جتنے پل بنائے یا سڑکیں بنائیں، جو تنخواہیں بھی دیں، سبسڈیز دیں، ٹیکس بریک دیے، کیا، اور 16 کروڑ سے لے کر 25 کروڑ تک ایک ایم این اے کو دیا گیا ہے پر بل۔ 16 کروڑ سے یہ شاید خاقان عباسی کہتا ہے 16 کروڑ سے 25 کروڑ روپے تک ایک بل پاس کرانے پر ایک ایم این اے کو دیا گیا ہے رشوت کے طور پر۔ اور یہ سارا پیسہ ادھار کا، ادھار کیا ہے؟ نوٹ چھاپو۔ جو پاکستان میں اس کے بعد افراط زر اور مہنگائی آنے والی ہے، بڑے بڑے چھوٹوں بیچارے تو مسکین مجبور پسے ہوئے ہیں، بڑے بڑوں کی ٹین نکلے گی۔ جتنے یہ باجوے اور جنجوئے اور یہ چٹھے اور چودھری اور زرداری فلانے جو سمجھتے ہیں کہ جی ہم بچے ہوئے ہیں، کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، میں دیکھوں گا آپ لوگوں کا حال کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پھر دیکھیں جی ملٹری ٹیک اوور نے کیا کیا، اب قبضہ کر لیا، اسیسینیشنز ہوئی۔ ارشد شریف کا تو ہمیں پتہ ہے، عمران ریاض کا مجھے بہت شک ہے۔ 100 سے زیادہ اسیسینیشنز ہیں جی، اور لسٹیں بن رہی ہیں۔ 30,000 سے زیادہ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ 10,000 سے زیادہ ریڈز ماری گئی ہیں لوگوں کے گھر میں۔ فزیکل ٹارچر ہوا ہے، فزیکل ابیوز ہوا ہے، سیکسول ابیوز ہوا ہے۔ لوگوں کو گھر تک ان کے لوگوں سے رسائی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ وہ ہیں کہ کہاں ہیں۔ 100 دن سے بیچاری خواتین ہماری جو ہیں وہ قید میں ہیں۔ یہ فوج نے کیا ہے آپ کے ملک کے ساتھ۔ اور میں تھوڑا سا ایک بڑی افسوسناک بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اس وقت اس لیے نہیں کرتا کہ شاید اس سے اور لوگ بھڑک جائیں، لیکن فوج نے پاکستان کو مطلب اتنا تباہ کیا ہے، اس کے جرنیلوں نے مل کے
کہ ہم مفلوج ہو گئے, ہماری بیسک رائٹس اڑ گئی ہیں, ہماری سانس لینے کی اجازت ختم ہو گئی ہے. بات کرنے کو تو چھوڑ دے, سانس لینے, لوگ کہتے ہیں جی ہم گھٹ رہے ہیں, ہم مر رہے ہیں. اور اپنے پاس فوج نے کیا کیا طاقت لے لی, ہر چیز پہ قبضہ, اکانومی پر قبضہ, حکومت پر قبضہ, اداروں پر قبضہ, ہر جگہ قبضہ, اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس قبضے سے حکومت چلائیں گے. یہ جو کیئر ٹیکر انہوں نے بنائی ہے, جس کو میں انڈر ٹیکر کہتا ہوں, یہ پاکستان کو دفنا دیں گے یہ لوگ اگر ان کو اکھاڑ کے نہیں پھینکا گیا. یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو ایس آئی ایف سی ہے نا, جس کو یہ کاکڑا کہتا ہے کہ جی یہ پاکستان کی بہت اس کے اندر پوٹینشل ہے انویسٹمنٹ لانے کا. مجھے آپ یہ بتائیں, اگر آپ کا 40% بجٹ فوج کھاتی ہے اور 26.7 ارب ڈالر کا کاروبار کرتی ہے, وہ ان کاروباروں کو سپورٹ کرے گی یا وہ پاکستان میں ان کاروباروں کے جو سبسڈیز ملتی ہیں یا ان کو جو مراد ملتی ہیں, جو ان کو ٹیکس بریکس ملتی ہیں, وہ ختم کرے گی اور کمپیٹیٹو آپ کی جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو ڈیولپ کرے گی کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے. مطلب آپ سوچیں, ایک گلی کے اندر دکانیں ہیں 6 اور اس کے اندر سے 4 دکانیں بدماش کی ہیں جو کہ خاص قسم کی چیزیں بیچتا ہے, اور 2 دکانیں میرے آپ جیسے لوگوں کی ہیں. وہ کن دکانوں کے اندر بجلی دے گا, پانی دے گا, گیس دے گا؟ وہ کن دکانوں کی جو چیزیں بکتی ہیں ان کو فروغ دے گا بجائے آپ کی؟ مجھے یہ بتائیں. فوج اسی بدماش کی طرح ہے جس کا 26.7 ارب ڈالر کا سالانہ ریونیو ہے ان کے کاروباروں کا, ان نر کے بچوں کا شیر مادر کر کے یہ حرام کھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم تو ٹیکس دیتے ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ جی ایک جرنیل کہتا ہے حیدر مہدی نے نا یہ 9 مئی کرایا ہے. بس میں نے یہی کہا, وہ لیفٹیننٹ جنرل ہے فوج کا ریٹائرڈ. آپ سوچیں, یہ اتنے ڈھکن بے غیرت ذلیل غلیظ ماں باپ کی اولادیں ہیں یہ جو اس قسم کا سوچتے. اچھا جی آگے چل جائیں, میں اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کا اثر کیا ہو. یہ میں آپ کو جی ایک بات بتاتا ہوں کہ اس کا اثر کیا ہو. یہ جی آپ ذرا, میں آپ کو ایک اسکرین شیئر کر کے بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ برین ڈرین, یہ دیکھیں جی, یہ ہے جی پاکستان کی برین ڈرین. یہ جو آپ ایوریج لائن دیکھ رہے ہیں نا, یہ ہے کہ جی 2% سے لوگ جاتے ہیں, لیکن یہ جو کالی لکیر آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ کالی لکیر ہے انجینئرز, اکاؤنٹنٹس, ڈاکٹرز, مینیجرز ایز اے پرسنٹیج آف پاکستان آف پیپل لیونگ. ذرا یہ دیکھیں. اور میرے پاس کسی نے کل دیکھی خبر بھیجی کہ کل کراچی میں 17 اگست کو 48,000 پاسپورٹ بنے. تو ایک تو یہ لوگ آپ کے چھوڑ کے جا رہے ہیں, دوسرا اندر ملک کے اندر جو کہ غصہ اور نفرت بڑھ رہی ہے, یہ ایک چنگاری کا انتظار کر رہی ہے کہ یہ چنگاری جب اگر آئی تو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, میری بات یاد, خدا کے لیے میری بات کو ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی, میں بتا رہا ہوں آپ سب کے گھر جلیں گے, چاہے آپ عمران کے سپورٹر ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ وردی پہنتے ہیں فوج کی یا پولیس کی, یا آپ عدلیہ کے کوئی کارکن بھی ہیں یا رجسٹرار ہیں, لوگ آپ کو الزام دیں گے کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے آپ ذمہ دار ہیں, چاہے آپ سپورٹر تھے پی ٹی آئی کے. جب موب پاگل ہو جاتا ہے وہ نہیں دیکھتا. میڈیا والوں کو کہہ رہا ہوں, یہ کامران خان جو بڑھ بڑھ چڑھ کے بکواس کرتا ہے, آل فال بکتا ہے, جو جاوید چودھری بڑھ بڑھ کے آل فال بکتا ہے بشرا بیگم کے متعلق, ان کی ڈائری کے متعلق, ان کے جادو کے متعلق, خدا کا خوف کریں. جتنے لوگ بشرا بیگم کو انٹیمیٹلی جانتے ہیں وہ قرآن پر حلف اٹھانے کے لیے تیار ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کبھی جادو نہیں کیا. وہ کہتے ہیں جی میکسیمم آپ ان سے اگر کوئی بات کریں, وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ فلانا جو ہے نا یہ آیت پڑھیں, یہ آپ فلانا تلاوت, یہ فلانی آیت پر.
وہ کوئی جاجو ٹوٹکے موٹکے نہیں دیتی، جتنے لوگ ان کو جانتے ہیں اور جو کہ جن کا کوئی سیاسی اس کا بھی ہے، وہ قسمیں کھانے کہتے ہیں جی قرآن کی اس عورت نے زندگی میں کبھی جادو نہیں۔ اور یہ لوگ انہوں نے ابھی لکھا ہے عمران کے لیے کہ بھائی اس کو ڈاکٹر سے ملنے دینے کی اجازت دینی چاہیے، گھر کا کھانا مجھے شک ہے کہ زہر دیا جا رہا ہے، بہت کچھ خطرات ہیں۔ اب آپ دیکھیں نواز شریف جب تھا اس کو 4 مشقتی جو کہتے ہیں 4 دیے، اس کا جناب بیڈ روم تھا، اس کا کچن تھا، گھر کا اس کا کھانا آتا تھا، جب اس کی بیٹی آتی تھی 6 7 گھنٹے وہ سپرنٹینڈنٹ کا جو کمرہ ہوتا تھا ایئر کنڈیشن وہاں بیٹھتا تھا۔ وہ سنا ہے کہ کیپٹن صفدر کو جب لائے گئے اس کے ساتھ رکھا، اس نے بہت چھوڑ کر دفع کرو اس کو میرے سے دور نکالو، اس کو کسی اور پھر بیرک میں ڈال دیا۔ وہ عمران خان کے زمانے میں قید تھا اور عمران خان کے ساتھ چلے جی آگے چلتے ہیں۔ بہت اور یہ شیعہ سنی جھگڑا اور یہ ایتھنک وائلنس اور یہ اپنا جو میں بتا رہا ہوں یہ ایسی آگ جلنے والی ہے کہ میں آپ کو اچھا اب آ جائیں جی آخری مرحلہ۔ کورٹس میں کچھ ہلچل بڑی انٹرسٹنگ ہوئی ہے۔ والیوم 10 کی ہیئرنگ فکس کر دی ہے سپریم کورٹ نے 22 اگست کو جی چیف جسٹس عطا بندیال نے کہا ہے کہ جی فائنل آرگومنٹ دیں نیب لا کی امینڈمنٹس کا، میں اس کا فیصلہ کروں گا ریٹائرمنٹ سے پہلے۔ منصور علی شاہ نے اپنی وہی پرانی ڈنڈی نکالی جو وہ ہیں، بہت ہی میری نظر میں بہت ہی گھٹیا انسان ہیں نکلے ہیں۔ میرا ایک جاننے والا ہے وہ کہتا ہے جی میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں، بڑے اچھے آدمی ہیں۔ میں نے کہا یار کہا تو نہیں، دل میں سوچا کہ چور کا دوست، اینی وے چھوڑ دیں اس کو۔ وہ بائی دا وے یہ بتا دوں کہ منصور علی شاہ، یحییٰ افریدی اور جو ابھی چیف منسٹر ہیں سندھ کے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، یہ 3 وہ لوگ تھے جنہوں نے فائز عیسیٰ کے فیور میں ڈسینٹنگ نوٹ لکھا تھا جب ان کے خلاف آئی تھی یہ جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس کہ جی اس آدمی نے پراپرٹی بنائی ہے باہر۔ اور بال کے بائی دا وے اس زمانے کے چند ججوں نے مجھے خود بتایا ہے کہ کسی نے ان کے قریب والے نے بتایا، انہوں نے نہیں، کہ جی اس آدمی نے خود آگے کہا کہ تمہیں کیا پرابلم ہے اگر یہ پراپرٹی میری ہے؟ ہاں میں مانتا ہوں کہ میرے پیسوں سے خریدی گئی ہے اور میری بیوی کے نام خریدی گئی، واٹ از یور پرابلم؟ مطلب یہ اعتراف کر چکا ہے کہ اس کی پراپرٹی ہے لیکن سامنے کچھ اور دکھاتا ہے۔ دیکھتے ہیں ستمبر آ رہی ہے، دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ آدمی کیا کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہوا ہے جی، پھر ہو لاہور بار ایسوسی ایشن نے جی اسٹرائک کال کر لی ہے اور کہا کہ کوئی پولیس اہلکار جو ہے وہ نہیں آئے گا کورٹس کے اندر جب تک وہ پولیس اہلکار جنہوں نے دہشت گردی اور بدماشی اور لائرز کے گھر میں توڑ پھوڑ کیے ان کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، ہم نہیں کریں گے۔ میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے اس لیے لے کے آ رہا ہوں کہ یہ جو بربریت ہے اور دہشت گردی ہے اور بدماشی ہے جو فوج کرا رہی ہے، اگر آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اس کے پیچھے ساری کی ساری فوج ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی سیاستدان ہے یا کوئی اور لوگ ہیں، نہیں، یہ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ کتنے ان کی ذرا یہ ان کی بدماشی دیکھیں ان فوجیوں کی جی، یہ جی دیکھیں یہ شیئر کرتا یہ جو ہے نا جی یہ پاکستان کی آرمز اور ایمونیشن کی ایکسپورٹ کا گراف ہے۔ یہ جولائی 2022 میں جی دیکھیں لمبی سپائک آئی، کہاں؟ یوکرین کو ہتھیار۔ پھر جب شور مچا، تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا، آہستہ 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 نومبر، پھر دیکھیں جی جنوری اور پھر فروری میں کچھ کم ہو گیا۔ یہ سارا ایریا جو آپ دیکھ رہے ہیں نا جی، یہ یوکرین کو ہتھیار ہم نے بیچے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ کون سا کانٹریکٹ ہوا؟ یہ فوج لے رہی ہے، کھا رہی ہے۔ آپ نے اگر پاکستان کو کسی ایسے راستے پر چلانا ہے تو آپ کو 2 چیزیں کرنی ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے عاصم منیر کو ٹھکانے لگانا ہے، اور ٹھکانے لگانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو گولی مارنی ہے یا اس کو ہلاک کرنا ہے۔ ٹھکانے لگانے کا مطلب ہے کہ اس کو سین سے ہٹانا ہے،
کہ کوئی ایک ایسا فوجی افسر جو ہے وہ آرمی چیف بنے اور وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کا، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائے تو سب سے پہلا ریفارم ہم نے اس فوج کا کرنا ہے کہ آج کے بعد اس فوج کے اندر کوئی ایسا آدمی کی جرت نہ ہو کہ وہ اس ملک میں آ کے فوج کو سیاست میں لے کے آئے اور اس کی ایسی کی تیسی کر دے جو یہ پچھلے 60-70 سال سے کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اگر درجن جرنیلوں کو لٹکانا پڑے، سیاستدانوں کو لٹکانا پڑے، عدلیہ کے ججوں کو لٹکانا پڑے، پولیس کے افسروں کو لٹکانا پڑے، الیکشن کمیشن کے افسروں کو لٹکانا پڑے، جن نے آئین توڑا، قانون توڑا، ہمیں لٹکانا پڑے گا۔ رونے دھونے سے کچھ نہیں ہونے لگا جی۔ جب تک آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے کہ آپ کا خوف دور ہو، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ دعا نہیں مانتے کہ آپ کو ہمت دے کہ آپ باہر نکلیں اور اپنے زور بازو سے جہاد کریں اور اس ناسور سسٹم کو اکھاڑ کے پھینکیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارہا کلام مجید میں کہا ہے دعا ضرور مانگے اپنی ہمت کے لیے، اپنی جرت کے لیے، اپنے خوف کے بت توڑنے کے لیے، زور بازو کرنے کے لیے۔ عثمان ڈار کے گھر کے ساتھ جو ہوا ہے، اس کے گھر کی عورتوں کے ساتھ جو ہوا ہے، اس کے کاروبار کے ساتھ جو ہوا ہے، ٹوٹ گئے ہیں لوگ، یہ ٹوٹ جائے۔ کب تک یہ انتظار کریں گے آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے آنکھیں بند کر کے وہ روتے رہیں اور کہ جی پاکستان کا بڑا برا حال ہے، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں؟ آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت دے کہ آپ کے خوف کے بت ٹوٹیں اور آپ باہر نکلیں اور زور بازو سے آپ اس غلیظ سسٹم کو اکھاڑ کے پھینکیں اور ہم ایک پھلتے پھولتے پاکستان کی طرف جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، اور امید ہے کہ ان میں لاکھوں کروڑوں لوگ اور شامل ہو جائیں، سڑکوں پہ آئیں۔ ایک ہفتہ لگے گا اس حکومت کو گرانے میں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سڑکوں پہ آ گئے، ایک ہفتے سے زیادہ نہیں سہ سکتی یہ، جو مرضی کر لے، جتنے مرضی گولیاں یہ فائر کر لیں، ایک ہفتے سے زیادہ یہ نہیں سامنا کر سکتی عوام کی طاقت کا، جوش کا، ولولے کا، ہمت کا۔ آگے بڑھیں، باہر نکلیں، اپنے حق جو حقوق ہیں ان کو زور بازو چھینیں، اس لیے کہ انہوں نے آپ کے لیے آئینی اور قانونی راستے بند کر چکے ہیں۔ میں کوئی انسائٹمنٹ ٹو وائلنس نہیں کر رہا، یہ آپ کا قانونی حق ہے کہ آپ باہر نکلیں۔ اور بیچارے جو ہمارے شہید ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جو بیچارے قید میں ہیں، خاص طور پہ ہماری خواتین، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے۔ عمران ریاض خان اگر اس دنیا میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بھی مشکلیں آسان کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔